द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम। पिछले दिनों लाहौर में एक हॉस्पिटल के अंदर चर्च पर कुछ मुसलमान नर्सों ने कब्जा किया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और उसके बाद एक पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, साइमन अजराया, वो गालबन इंग्लैंड में रहते हैं। उनका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील की है। वो गालबन ब्रिटिश पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर हैं, बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, उनके साथ किसी ऑनलाइन डिस्कशन में थे। तो उनमें उन्होंने कुछ तल्ख बातें की और उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या ईयू वालों से बात करें कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनका मैस एक्सोडस होना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि हमें वहां पे इंफीरियर समझा जाता है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। और जब भी कोई ब्लेसफेमी का या इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसमें चर्चों को जलाया जाता है और बाइबल की बेहुरमती की जाती है, क्रॉस की बेहुरमती की जाती है। आज जो मेरे साथ पैनल मौजूद है, इसमें सबसे पहले हारिस खलीक साहब हैं। हारिस खलीक साहब एक नामी ग्रामी अदबी शख्सियत हैं, इनकी 11 किताबें छप चुकी हैं और इस वक्त ये सेक्रेटरी जनरल हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके साथ तशरीफ फरमा है द रेवरेंड फराज मलिक साहब। मलिक साहब एक प्रीस्ट हैं और इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले हम ये क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। Bracknell, and I'm a global public health specialist, and I've worked in Africa and Asia and in many other countries. And Your Excellency, I'm grateful that you've given me this time to speak with you today. मैं आपकी बड़े बड़े इश्यूज प्लॉट के और नाइकॉप और वीज़ा से रिलेटेड तो नहीं, मेरा बहुत छोटा सा इशू है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी अजीम पाकिस्तानी कौम का एक बहुत छोटा सा चूड़ा हूँ, इसलिए मेरा इशू भी बहुत छोटा है। और मैं अपने चूड़ेपन में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है डेली बेसिस पे, उसके लिए बस ये दरखास्त है कि मेरी बहनें हैं, नर्सेस हैं, पहले कराची में, फिर फैसलाबाद में, फिर लाहौर में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, जहां पे मेरी अपनी इनपुट्स बेशुमार रही हैं। आई डन इंस्टीट्यूशनल रिव्यूज ऑफ दीज हॉस्पिटल्स माई सेल्फ व्हेन आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान, एंड टुडे आई लर्न दैट my sisters who are Christians are being harassed, are being accused of things that they don't even understand, and our churches are being desecrated. तो मेरी आपसे एक बड़ी छोटी सी दरखास्त है, आप यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, आप बोरिस जॉनसन से कहें कि हमारा मास एक्सोडस करा दें पाकिस्तान से, हमें आप लोग मार देंगे। यहाँ पे हमें जिन चीज़ों की समझ भी नहीं है उन चीज़ों का इल्ज़ाम दे दे के हमें हमारे चर्चेस को तबाह करके, हमारी बाइबल्स को जला के, हमारी क्रॉसेस को आप तबाह करके उसके ऊपर वीडियोस इशू करके बहुत फख्र महसूस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये गोरे हैं जो हमारे भाइयों को वहां पे सड़कों पे नमाज पढ़ने देते हैं। हमारी इस कौम में इतना दिल नहीं है, बिकॉज यू गाइज हैव अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, व्हाट यू क्लेम। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज बोरिस जॉनसन से या ईयू से हमारा यहां से मैस एक्सोडस करा दे, हम वहां पे आके सड़कें धो लेंगे, साफ कर लेंगे, लेकिन इस बकवास से जान छुड़वाएं हमारी। आई एम रियली हर्ट एंड आई एम रियली एंग्री एट ऑल दिस बुलशिट दैट गोज ऑन, एंड पार्डन माई लैंग्वेज, बट आई एम सो अनहैप्पी विद दिस दैट आई हैव नो रिस्पाइट टू रीच आउट टू एनीबॉडी, नोबडी लिसन्स। और आज इत्तेफाक से आपकी खुली कचहरी में मैं हाजिर हो गया हूं, और मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे ऊपर कौन सी ब्लास्फेमी का केस बनेगा, बट एनीवे आई हैड टू से दिस। I'm sorry what you're going through or your family is going through. Or हारिस साहब, आप क्या कहते हैं इस क्लिप के बारे में? ये गालबन एक ऑनलाइन डिस्कशन थी, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है यूके में, उनमें उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को बुलाया हुआ था। तो साइमन साहब ने उसमें जो बहुत ही तल्ख बातें की, और वो लगता है कि उनमें सब्सटेंस है, बिल्कुल बेबुनियाद बातें नहीं हैं। अगरचे हाई कमिश्नर साहब ने उनको एक्सप्लेन अवे करने की कोशिश की और उनको उनकी सीरियसनेस को कम करने की कोशिश की, जिस पे उन्होंने कहा कि ये तो लिप सर्विस है। आप कैसे देखते हैं इस एक्सचेंज को?
بہت بہت شکریہ شکیل. میرا خیال ہے کہ یہ کرٹیکل پیٹریٹ میں ایک اہم موضوع پہ آپ نے پروگرام آپ کر رہے ہیں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ اس موضوع کو اٹھا رہے ہیں, چونکہ یہ پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے مذہبی اقلیتوں کے سلسلے میں. اقلیت کہنا ہی بجائے خود کسی ایک جدید جمہوریہ میں یا ایک جدید ملک میں یا ایک آگے بڑھے ہوئے سماج میں ایک امتیازی زبان میں سمجھتا ہوں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو حقوق یا جو ان کی پریولیجز اور رائٹس دونوں جو کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. یعنی کانسٹیٹیوشن میں کچھ ایک انہیرنٹ ڈسکریمنیشن بھی موجود ہے, مگر بہت سے ایسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو گارنٹیڈ ہیں, بہت سی ایسی یعنی ان کی پریولیجز ہیں, کچھ کوٹاز ہیں, لیکن وہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور 2-3 سطح پہ یہ مسئلہ ہے. سائمن صاحب نے جو بات کی وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی تلخ بات کی, وہ دکھ کا اظہار زیادہ تھا. تلخی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ تلخی میں سمجھتا ہوں کہ پائی جاتی ہے پاکستان میں, جو ہمارے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان میں. وہ اس کا اظہار کر سکیں یا نہ کر سکیں اس خوف کی فضا کی وجہ سے جس میں وہ زندہ ہیں, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا خیال ہے انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا اور وہ بالکل درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بات محض ہمدردی کی نہیں بلکہ یکجہتی کی ہونی چاہیے. اور یہ سفیر سے تو آپ یہی ایکسپیکٹ کریں گے, سفیر تو اپنی پوزیشن ہی واضح کرے گا, فارن آفس کا تو یہ کام ہوتا ہے. لیکن جو ارباب اقتدار ہیں ملک میں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ہمارے اتنے پڑھے لکھے اور جن کا اتنا ہیلتھ سیکٹر میں گلوبلی اتنا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے, وہ اتنے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم شہری ہیں, اور اگر وہ اس طرح سے اس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں تو باقی جو انویزیبل لوگ ہیں, وائس لیس لوگ ہیں, ان کے کیا جذبات ہوں گے؟ ان کو آواز نہیں مل رہی. انہیں موقع ملا, ان کی یہ ایک ظاہر ہے کہ جو ان کی سوشل سٹینڈنگ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ اس طرح کی بات کر سکتے تھے, تو یہ آواز بنے ہیں. باقی تمام جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں پاکستان میں یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں یا وہ لوگ جو آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, ان کی آواز جو ہے اس کی بازگشت ہے ان کی آواز میں. تو یہ ایک بات ہے. اور اس سلسلے میں بس بات یہی ہے کہ یہ اوور نائٹ تو چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی, کچھ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوری طور پر ریاست کو جن پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے, جس میں بنیادی بات کانسٹیٹیوشن کی اور جو پروویژنز جیسے میں نے پہلے عرض کیا جو اس میں دیے ہوئے ان پر عمل درآمد ہے. تصدق جیلانی کا ایک مارکت الآرا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا 2014 کا, اس پر 7 سال ہو گئے ہیں. HRCP ایک پٹیشن میں ہے, اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے اس نے حکومت پر یعنی دباؤ ڈالنے کے لیے ہم نے کیس بھی کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے 2014 کی ججمنٹ. تو بات یہاں سے شروع کریں اور پھر جو قوانین ہیں ایسے جن کی براہ راست زد میں ہماری مائنورٹیز آتی ہیں ان قوانین کو تبدیل کریں. اس پٹیشن میں حارث صاحب کیا کہا گیا ہے HRCP کی طرف سے, کیا ہے ان کی ڈیمانڈ؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ 2014 میں چیف جسٹس تھے اس وقت تصدق جیلانی صاحب, جو اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج ہیں, ان کی یہ ججمنٹ ہے اور اس پر ہماری جو پٹیشن ہے وہ اس پہ عمل درآمد چاہتی ہے کہ آپ نے اس پہ اتنے سال گزر گئے ہیں, اس پر عمل درآمد آپ کیوں نہیں کر رہے. اس میں ورشپ پلیسز کی حفاظت کے لیے ایک فورس ریز کرنے سے لے کے یعنی ڈیٹیلز ہیں اس میں, اور ایک ایسا مائنورٹی کمیشن, مائنورٹی رائٹس کمیشن جو اسٹیٹیوٹری باڈی ہو, اس کے قیام تک کی ہدایات ہیں اس ججمنٹ میں. تو آپ نے ایک مائنورٹی رائٹس کمیشن ہینڈ پک لوگوں کا بنا دیا ہے موجودہ حکومت نے, جو کہ کیبنٹ میٹنگ میں اپروول کے ذریعے سے بنا ہے, وہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. مائنورٹی رائٹس کمیشن اسٹیٹیوٹری, جیسے ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے, جو انتہائی ستم ظریفی ہے. تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ بھی 2.5 سال سے ڈیفنکٹ ہے, چونکہ موجودہ حکومت کی دلچسپی نہیں ہے, ہیومن رائٹس ان کے ایجنڈا پہ نہیں ہے کسی طرح سے بھی. لیکن اس ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ مائنورٹی رائٹس کا کمیشن نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس اور جو نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے اس سے علیحدہ ہو, اور باقاعدہ اس کی پارلیمنٹ سے اس کی فارمیشن ہو, جس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے اپوائنٹ کرتے ہیں اس کے ایکٹ کو, تاکہ وہ ریاست کا ادارہ سمجھا جائے, کسی حکومت کے زیر نگرانی نہ کام کرے, آزاد اور خود مختار ادارہ. تو اور
بہت سی اس میں اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کی تعلیم کے کریکولم کے سلسلے میں کیا کیا جانا چاہیے، اور ان کی جو روزگار ہے اس کے سلسلے میں کس قسم کے تحفظات دینے کی ضرورت ہے. یہ سب اس ججمنٹ میں موجود ہے، بڑا کمپریہنسو ججمنٹ ہے، اور لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے 7 برس گزرنے کے بعد نہیں ہو سکتا. اچھا ملک صاحب، اب میں آپ جی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ملک صاحب، کیا ہے جو ڈسکریمنیشن کرسچنز کو یا باقی مائنورٹیز کو فیس کرنی پڑتی ہے، وہ کیا سسٹیمک ہے یا کوئی آئسولیٹڈ ایونٹس ہیں؟ مثلا مجھے یاد ہے گروپ کیپٹن سیسل چودھری، مجھے ایک دفعہ ان سے ملنے کا موقع ملا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری پروموشن جو ہے صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ میں کرسچن تھا، ادروائز وہ ساری جو شرائط تھی وہ پوری کرتے تھے. 65 کی جنگ میں بھی اور 71 کی جنگ میں بھی ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. تو یہ جو ہے ڈسکریمنیشن، ایک تو بات جیسے حارث نے کی آئین میں بھی ہے کہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو اس کے علاوہ کیا آپ کو ڈسکریمنیشن سوشل لیول پہ، سوسائٹل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ کیا ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے؟ ہاں جی، بات یہی ہے کہ آپ نے خود بھی بتا دیا اور میں بھی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈسکریمنیشن جو ہیں ہمیں اس کو کلاسیفائی کر کے دیکھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر فیسنگ دی ڈسکریمنیشن، جو کانسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن ہے وہ ہم فیس کرتے ہیں. سوشل لیول پر ہم ڈسکریمنیشن فیس کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہم ڈسکریمنیشن فیس کر رہے ہیں. اب میں مثالیں ان کی دینا شروع کر دوں تو آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی ہمارے ساتھ کیا ڈسکریمنیشنز ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ہم کوئی اہم عہدہ کی پوسٹ ہم حاصل نہیں کر سکتے، ایون ہم کوئی صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتے، بے شک ہم پاکستانی ہیں. اب اس میں دیکھیے، اب میں آپ سے 2 منٹ کی چاہوں گا کہ میں اگر اپنے آپ کو کوئی سندھو یا گل یا بھٹی ڈکلیئر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں یہ ہوں، میں سندھو ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خمیر اس مٹی سے ہے اور میں اس کا حقیقی وارث ہوں. اس مٹی کا کوئی بخاری، کوئی ترمزی، کوئی زیدی وہ یہاں کے نہیں ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں. لیکن میں جب کہتا ہوں کہ میں کوئی سندھو ہوں، بٹی ہوں، گل ہوں، تو میں اس مٹی سے بنا ہوا ہوں اور میں اس کا اصل وارث ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اصل وارث یہاں کا کہتا ہوں، لیکن میں اس ملک کا صدر اس لیے نہیں بن سکتا، وزیر اعظم اس لیے نہیں بن سکتا کہ میں محض مسلمان نہیں ہوں. اب یہ دیکھیے، یہ ایک کتنی بڑی ڈسکریمنیشن ہے. میں اس ملک کی کسی کی پوسٹ کے اہل نہیں ہوں، وجہ میں مسلمان نہیں ہوں. یہ ڈسکریمنیشن ہمیں بہت سی جگہوں پہ فیس کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم سوشلی جو زندگی گزارتے ہیں، ابھی شاید میں کل ہی کی بات بتاتا ہوں کہ کل شاید چودھری صاحب آپ کی کوئی پوسٹ تھی یا کسی اور کی کہ اس ملک کو ہم مذہبی طور پر کیسے سدھار سکتے ہیں. تو کسی ایک شخص نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ساری دوسری جو دینی کتب ہیں ان کو جلا دیا جائے اور صرف قرآن شریف پر ہم ایمان لے آئیں تو ہم اس ملک کے دینی جو ہے معاملات یا سیاسی معاملات ان کو درست کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے، ہم کو اینٹ یا پتھر کے نہیں بنے ہوئے، ہماری بھی اس طرح دل آزاری ہوتی ہے اور یہ قدم قدم پر ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے ڈسکریمنیشنز فیس کرنے کے بعد ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک سے محبت رکھتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس مٹی کے بنے ہوئے ہیں.
ہم اس سے بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں یا اس کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جی، میرا بیٹا لندن میں ہے، میں نے اس سے 2 دن پہلے بات کی کہ یہاں آپ کے لندن میں میئر کے الیکشن ہونے والے ہیں، آپ کی حمایت کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا جی صادق خان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکستانی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا یار آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ وہاں بیٹھ کر ملک سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ پاکستانی کو وہاں سپورٹ کرتے ہیں، سارے پولیٹیکل افیلیشن اور دوسری تیسری چھوڑ کے آپ اس لیے حامی ہے کہ وہ پاکستانی ہے۔ ہم اتنی ڈسکریمنیشن اور مشکل زندگی، ایک خوف کی زندگی یہاں گزار رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ بینگ اے مسلم جو باتیں آپ کہہ سکتے ہیں علم میں میرے بھی ساری ہے، یہ نہیں کہ میں وہ نہیں جانتا، میں کہہ نہیں سکتا۔ جی ملک مجھ صاحب، پر خوف اتنے طاری ہیں۔ جی ملک صاحب، آئی گیٹ یور پوائنٹ سر۔ میں نے بھی یہ پوسٹ لگائی تھی کل کہ محمد صادق دوسری دفعہ لندن کے میئر بن گئے ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی مائنورٹی پولیٹیشین جو ہے پاکستان کے کسی شہر کا میئر ہو سکتا ہے؟ اور صادق تو ایک دوسرے ملک سے جا کے وہاں سیٹل ہوئے، جہاں پہ جو صدیوں سے رہ رہے ہیں نان مسلمز، وہ جو ہے کسی چھوٹے سے شہر کا میئر نہیں بن سکتا۔ اور ہمارے لوگوں میں پھر بھی سیلف رائچسنس اتنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تعصب سے پاک ہیں، باقی ساری دنیا جو ہے نا وہ تعصب سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں سیلف کرٹیسزم کی اور سیلف انٹروسپیکشن کی بہت ضرورت ہے۔ تو ایک حارث صاحب، ہم نے ایک یہ بھی دیکھا کہ آج کل کرسچنز جو ہیں کم از کم جو فرسٹ نیم ہے وہ ایسا رکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں والا ہو۔ اس سے بھی تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ کتنی ڈسکریمنیشن ہے کہ وہ اپنے نام بھی جو ہے بدلنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کے 2 پہلو ہیں شکیل، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عرب ممالک میں جائیں تو وہاں ان کے وہی نام ہوتے ہیں، یہ عربی کے نام ہیں، عبرانی اور عربی کے نام ہیں جو ہمارے نام ہیں زیادہ تر نا۔ تو کچھ ہمارے نام فارسی سے آئے، تو یہ پہلو بھی ہے۔ مطلب طارق عزیز اور حنان اشراوی دونوں کرسچنز ہیں، جو ان کے نائب صدر تھے صدام حسین کے، طارق عزیز وہ کرسچن تھے، حنان اشراوی جو کہ اسپوکس پرسن نہیں ہیں پی ایل او کی، وہ کرسچن ہیں۔ تو نام، مطلب ناموں میں ایک طرح سا یہ پہلو ہے کہ ہمارے ہاں جو کرسچن نیمز ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہلے ڈچ اور پورچوگیز آئے، اس کے بعد جب انگریز آئے اور تو بہت سے نام ہمارے یہاں، پیٹر نام بھی ہوتا ہے اور مائیکل نام بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دوسرے والے نام بھی ہمارے یہاں پہلے سے موجود رہے ہیں۔ مگر اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف نہیں ہے، اور قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا نہیں چاہتے۔ مطلب میرے ایک دوست ہیں بہت قریبی، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب وہ اسلام آباد سے سفر کرتے ہیں رحیم یار خان کا ایسٹر کے موقع پہ یا کرسمس کے موقع پہ، تو وہ اپنے ساتھیوں کو، اور وہ بڑے، یعنی آپ بھی ان سے واقف ہیں لیکن میں نام یہاں نہیں لینا چاہتا، تو وہ اپنے کسی ساتھی کو یہ نہیں بتاتے جو ساتھ ان کے بس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں ایسٹر منانے یا کرسمس منانے اپنے گاؤں یا اپنے شہر جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ہے۔ مطلب آپ ڈیوو میں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کون ان کے ساتھ بیٹھا ہے، کون پیچھے بیٹھا ہے، کون آگے بیٹھا ہے، جو بس چلتی ہے۔ تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں تو ظاہر ہے کہ ایک وہ پہلو بالکل ہے جو آپ نے فرمایا، مگر دونوں پہلو ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے، کیونکہ نام کا تو یہ ہے کہ نام تو ایک علاقے کے نام ہوتے ہیں، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ نام تو جو مرضی آدمی رکھ لے۔ مطلب میری بیٹی کا نام روہنی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنی شناخت کو، چاہے جو اس کی مذہبی شناخت ہے یا اس کی جو لسانی شناخت ہے یا نسلی شناخت ہے، اگر اسے چھپانا پڑے تو وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور بات ہے، اور بہت خطرناک بات ہے کسی بھی سماج کے لیے۔ اچھا حارث صاحب، ہمارے ہاں تو اس بات پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نان مسلمز کی تعداد کتنی ہے۔ نان مسلمز ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ہماری صحیح تعداد نہیں بتائی جاتی۔ اور احمدی تو میرے خیال میں وہ سینسس کا ویسے ہی بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا سینسس کیا کہتا ہے، کتنے احمدی ہیں اس وقت؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ؟ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ کرسچنز کتنے ہیں، ہندوز کتنے ہیں، احمدی کتنے ہیں؟
دیکھیے اس میں یہ ایک کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ ایک تو یعنی میرے پاس تو نمبرز نہیں ہے، ظاہر ہے کیونکہ کوئی آلٹرنیٹیو سینسس تو نہیں ہوا، لیکن اس بات کی میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ انڈر کاؤنٹ ہوتی ہیں، ساری ریلیجس مائنورٹیز انڈر کاؤنٹ ہوتی ہیں، مگر پاکستان میں ٹرانسجینڈر بھی انڈر کاؤنٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں ڈیویشن دیکھیے، جو ایک کنزرویٹو اور ایک یعنی اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ بلنکرڈ جو سوسائٹی ہوتی ہے، جس نے آنکھوں پہ اندھیریاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے یہاں کسی بھی قسم کی کا ڈفرنس اور کسی بھی قسم کا ڈیویشن جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کے مختلف ہونے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. وہ آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک طرح سے ایک اوبسیشن ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یونٹری اوبسیشن ہیں ہمارے، کہ سب ایک طرح کے ہوں، سب کی ناک بھی ایک طرح کی ہو، اگر ان کا موقع ملے تو سب کے چہرے بھی ایک طرح کے ہو جائیں. تو اس ڈائیورسٹی کو ریکگنائز نہ کرنا اور اس کو نہ صرف اگنور کرنا بلکہ سینسٹیو بھی نہ ہونا اس کی طرف. یعنی بعض لوگ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکٹیولی کوئی کسی قسم کا تعصب برتتے ہوں، مگر ان کے امیجنیشن میں نہیں ہے کہ یہاں کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہو سکتے ہیں، یا ایسے لوگ بھی آباد ہو سکتے ہیں جو وہ زبان نہیں بولتے جو وہ بولتے ہیں، یا وہ زبانیں نہیں بولتے جن سے وہ واقف ہیں. تو یہ اس کے پہلو ہیں. مگر جہاں تک تعداد کا سوال آپ نے پوچھا، تو دیکھیے اس میں جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ پاورٹی کی وجہ سے بھی کمپاؤنڈ ہوتا ہے. پاکستان کا جو ایفلوئنٹ مڈل کلاس تھی، وہ تو مسلمانوں کی ہو یا وہ خیر یعنی، لیکن خاص طور پر پارسی، مسیحی اور دیگر پارسی اور مسیحی خاص طور پہ، اور ہندو اور سکھ بالکل ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں. ابھی پروگرام سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، دیکھیے سکھوں کی تعداد ان کے اپنے مطابق 50,000 سے زیادہ نہیں ہے. اگر کوئی اس میں ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑھا کے نمبر بتائیں گے، لیکن بہت کم ہیں سکھ پاکستان میں. پنجاب کے کچھ شہروں میں 2-1 فیملیز، بمشکل چند فیملیز کراچی میں، اور باقی خیبر پختونخوا میں ہیں سکھ. تو ان کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے، وہ سب باہر جا رہے ہیں، پارسی باہر چلے گئے بڑی تعداد میں. تو جو بھی افورڈ کر سکتا تھا، یا جو ہمارے یہاں گون کرسچنز تھے، ایک بہت بڑی آبادی تھی ان کی کراچی میں، وہ بھی بہت محدود ہو گئی ہے آبادی، اب کم رہ گئے، تو وہ تو چلے گئے. لیکن جو ان کا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ انڈر کاؤنٹ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے بہت سارے بالکل غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور غریب طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ ویسے ہی انویزیبل ہیں پاکستان میں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں. لیکن ان کے لیے ظاہر ہے جو ڈگری آف مارجنلائزیشن ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے، وہ مزید شارپ ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کو یہ دونوں پہلو آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ ایک تو مسیحی بھی ہوں، اور پھر آپ بالکل ایک پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ کا کوئی گنتی شمار میں ہی آپ نہیں آتے. تو یہ بات ریورنڈ فراز ملک صاحب کی بالکل درست ہے کہ ان کی تعداد کم کر کے بتائی اگر نہیں بھی جاتی تو وہ ایک سینسٹیوٹی نہیں ہے کہ ان کو یعنی کوئی اگر ڈیزائن نہیں بھی ہے اس کے پیچھے کہ بھائی ان کو کم کاؤنٹ کرنا ہے، امکانی طور پر ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم ناٹ اے کنسپریسی تھیورسٹ، میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی ڈیزائن ہے کہ نہیں، لیکن وہ سینسٹیوٹی نہیں ہے تاکہ آپ پورے کے پورے گاؤں یا پورے کے پورے محلے اس میں آپ ان کو شمار ہی نہیں کرنا مناسب سمجھتے، یا آپ ایک ایوریج آؤٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ایوریجنگ آؤٹ جو ہے وہ اس انسینسٹیوٹی اور پریجڈس کی بنیاد پہ ہوتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں. اچھا ملک صاحب، آپ نے بات کی کہ صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتے کوئی نان مسلم. سر، ایک ہمارے چیف جسٹس تھے کارنیلیس، وہ کرسچن تھے. تو آج کل کوئی اچھے عہدوں پہ ہیں کوئی کرسچنز یا ہندو اس وقت؟ کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب بھگوان داس صاحب جو تھے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے. یہ الگ بات کہ جب ان کا چانس بن رہا تھا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کا، تو ان کو ایک دن کے لیے بھی چیف جسٹس نہیں بنایا گیا اور سپریم کورٹ میں فوراً بھیج دیا گیا. تو آج کل کیا صورتحال ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی آئی جی یا ڈی آئی جی بھی کرسچن یا ہندو نہیں ہے. کیا کوئی ایس پی، ایس ایس پی یا ایس ایچ او ہے کوئی نان مسلم؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے چودھری صاحب کہ ہمیشہ یہی وہ پرانے نام لیے جاتے ہیں کہ چیف جسٹس تھے اے آر کرنیلیس تھے، اور 2-4 اور نام کو لیے جاتے ہیں کہ جی پہلے اسپیکر جو ہیں وہ اسمبلی کے رہے ہیں، مسیحی ہیں. ایک چھوٹا سا مصرع شعر کہہ دیتا ہوں: گزر گیا جو زمانہ اسے بلا ہی دو، جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو. جو اب آپ وہ نام لے کر جو کسی وقت حالت
یا کسی مصلحت کے تحت بنا دیے گئے. اب ہم ان کا ذکر کرتے رہیں. میں اب آپ کو موجودہ صورتحال بتا دوں کہ یہاں دو بنے جو آرمی میں کچھ ہمارے بھی آفیسرز ہیں بریگیڈیئر بننے کے بعد، جو میرے مشاہدے میں ہے یا میرے شنید میں ہے کہ انہیں چند دن کے لیے میجر جنرل تک بنا کے انہیں ریٹائر کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل یا جنرل کے عہدے تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ کرسچن ہیں اور کرسچنز کو یہ کی پوسٹ نہیں دی جا سکتی. جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ کوئی یہاں ایس ایچ او ہے. ہیں جی، ضرور ہیں. اور اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں ہو گیا کہ اب کرسچنز نے کو تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دی ہے، اب ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج مسیحی جو ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ پڑھے لکھے ہیں. بہت سے بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹس کی ہوئی ہیں، لیکن ان کو مناسب عہدہ نہیں دیا جاتا. یہ کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا کرسچنز میں ڈاکٹرز نہیں ہیں؟ کتنے ہاسپٹلز ہیں جن کے کوئی ایم ایس کوئی ایک کرسچن ہوگا؟ ایک بھی نہیں ہوگا. کتنے ہیں ایسے یونیورسٹیز اور کالجز ہیں کہ جن میں کوئی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا کوئی اس میں جو ہے جو اس کے پرنسپل کہہ لیں وہ کرسچن ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس طرح کے بہت سے ایسے ہیں عہدے جو کرسچنز کو نہیں دیے جاتے. ملک صاحب، کیا کوئی وائس چانسلر رہے ہیں نان مسلم؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی وائس چانسلر رہا ہو. میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے علم میں نہیں ہے، یا کم از کم یوں کہہ لیجئے کہ پچھلے 10-15 سال میں بھی پارٹیشن کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی رہا ہو، لیکن ویسے مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی رہا ہو. تو اب لیکن پچھلے 10-15-20 سال میں تو کوئی وائس چانسلر کرسچن نہیں ہوا. صحیح. میں نے بلکہ سر کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی کہ ایک احمدی اسٹیشن ماسٹر کو چیچا وطنی بھیجا گیا اور شہر میں ہڑتال ہو گئی تھی. ایک احمدی کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو بھئی اگر وہ سرکاری ملازمت میں ہے، ریلوے میں ہے، کہیں تو اس نے سرو کرنا ہے نا. تو کیا چیچا وطنی جو ہے زیادہ مقدس ہے لاہور کی نسبت یا کراچی کی نسبت یا فیصل آباد کی نسبت؟ تو حارث صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ ہمارے ہاں بہت یہ بات ہوتی ہے کہ جی اسلامو فوبیا ہے بہت ویسٹ میں. تو کیا ہم اپنے حالات جو ہیں ان پہ ہم کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہمیں بہت پرابلمز نظر آتے ہیں دوسرے ملکوں میں. ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں شیری مزاری صاحبہ، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا جی یورپ میں مسلمانوں کو ریلیجس فریڈم نہیں ہے، ان کے ریلیجس رائٹس نہیں دیے جا رہے. So how do you compare the situation in Pakistan to that of Europe? شکیل، پہلے جو آپ کی ریورنڈ فراز ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، پھر یہ آتا ہوں پاکستان اور یورپ کے موازنے پہ. دیکھیے، اگر اکا دکا لوگ، میں سمجھتا ہوں میرے علم میں ہیں ایسے لوگ جو کہیں کچھ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچے، لیکن وہ اکا دکا ہیں. اور اصل میں جو کمپیریزن، جیسے جنرل نوئل کھوکھر ہیں، وہ این ڈی یو کے ہیڈ رہے کافی عرصے، اب وہ یوکرین میں پاکستان کے سفیر ہیں. جی معذرت کے ساتھ، وہ جنرل نوئل اسرائیل کو بھی کچھ عرصے کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے میجر جنرل بنا کے ان کو ریٹائر کر دیا. لیکن میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تو اس سے بھی آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اکا دکا مثالیں ہیں بھی تو ان سے آپ کو یہ مسلیڈنگ ہے، یہ ان سے ٹرینڈ کا نہیں پتا چلتا. دیکھیے، جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا تو آپ ایوریجز کو کمپیئر کرتے ہیں. آپ یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لوگوں کو کمپیئر نہیں کرتے، کیونکہ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ کسی بھی شعبے میں دنیا میں کہیں بھی ہوں تو وہ آؤٹ شائن کرتے ہیں دیگر لوگوں کو. وہ تو بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں. تو ایک جو ایوریج کا معاملہ ہے نا، اس میں بالکل ملک صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں. یعنی
وہ اس ایک گلاس سیلنگ ہے, جیسے ایک خواتین کے لیے ساری دنیا میں ہوتی ہے اب بھی, حالانکہ پاکستان میں خواتین کا ایک بہت ہی خاموش انقلاب آیا ہے, لیکن پھر بھی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح ایک گلاس سیلنگ ہے جسے توڑنا بہت آسان نہیں ہوتا غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے. ایک بڑی اہم اس میں بات یہ کہ تھوڑا سا فرق بھی ہے صوبوں میں, مطلب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے وہ سندھ میں نہیں ہے, وہ مارجنل ڈفرنس ہی صحیح, لیکن وہ میں تسلیم کرنا چاہیے کہ سندھ میں جو بیوروکریسی ہے, یعنی کوئی حالات اچھے, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی آئیڈیل حالات ہیں, لیکن پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے. اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ اسلام آباد میں منسٹری آف فائنانس کے ایک بہت بڑے افسر کو کرائے پہ گھر دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. ان کا تعلق تھر پارکر سے ہے, ان کا ہندو برادری سے تعلق ہے. تو وہ مجھے خود بیچارے, اب وہ ریٹائر ہو گئے, وہ مجھے رو رو کے بتا رہے تھے کہ ہمیں مجھے کوئی کرایہ, اور انتہائی شریف النفس آدمی, کہ اسلام آباد میں ان کو کرایہ کا گھر لینے میں جو ایک ریکوزیشن ہوتا ہے سرکاری, شاید ان کے سہولت اس وقت یعنی کوئی گھر خالی نہیں تھا, تو ان سے کہا کہ آپ پرائیویٹلی لے لیں اور کرایہ سرکار دے گی, تو ان کو گھر دینے کو تیار کوئی نہیں تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس قسم کا جو معاشرہ آپ نے تشکیل دیا ہے, تو اگر آپ قوانین بدل بھی دیں تو آپ کو جتنے بڑے پیمانے پہ آگے بڑھنے کا جو آپ کا سوال ہے کہ آگے کیسے بڑھیں, تو آپ کو رویوں میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اور رویوں میں تبدیلی محض اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ یہ جو آپ کی حکومت ہے یا جو آپ کی بڑی مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اس بیانیے کو, جس کو وہ پیٹتی رہتی ہیں مسلسل, کہ ان کے اوپر ایک یعنی ہر آدمی جو ہے, جیسے اب وہ عمران خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا, تیسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی ٹھیک نہیں کر رہی. تو بھائی ٹی ایل پی کیا ٹھیک نہیں کر رہی, آپ بھی تو وہی گفتگو کرتے ہیں. تو بات تو ساری ان کے اپنے جو انہوں نے دین کو استعمال کیا ہے اپنے سیاسی عزائم کے لیے, وہ جب تک سلسلہ بند نہیں ہوگا, وہ بیانیہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا, لوگوں کے رویے کیسے بدلیں گے؟ تو یہ ایک آپ کا اعلیٰ سطح پر, اور جہاں تک آپ نے ہیومن رائٹس منسٹر کی بات کی, تو وہ تو بہت ہی ایک شرمناک بات ہے, یعنی بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آپ یورپ کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ کو تو اپنی گریبان میں منہ جھانک ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ آپ خود کہاں کھڑے, اور آپ میں یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی اچھا کام ہو گیا ہے تو آپ اس پہ عمل درآمد کر سکیں. یعنی آپ کو تو کورٹ کی, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تصدق جیلانی ججمنٹ ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہے, اس کے اگر وہ آپ کو تو کورٹ کا پروٹیکشن ہے نا, پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کریں آپ, لیکن آپ نے نہیں کیا, نہ اس وقت کی حکومت نے کیا, نہ اس کے بعد آنے والی حکومت نے کیا. تو یہ تو دیکھیں نا, اعلیٰ سطح پر اگر آپ ایک یعنی نفرت انگیزی کو, ادرائزیشن کو فروغ دیں گے, اور اس بات میں آپ کا کمپٹیشن ہوگا کہ کون زیادہ دین کو استعمال کرے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے, تو یہ تو رویے نہیں بدلیں گے, کیونکہ لوگ تو بہرحال نفسیاتی طور پر وہ دیکھتے ہیں, وہ اثر قبول کرتے ہیں جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے اس کا. اچھا, میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں حارث صاحب. آپ نے کہا جو ایکسٹرا آرڈینری ہیومن بینگز ہوتے ہیں وہ تو اپنا مقام حاصل کر ہی لیتے ہیں, لیکن سر ہمارے یہاں یہ بھی ہوا, ڈاکٹر سلام کو نوبیل پرائز ملا, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو دھتکار دیا. عاطف میاں جو ہیں ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں, عمران خان صاحب بڑے ان کے فین تھے, بڑا ان کا تذکرہ کرتے تھے کہ میری معیشت سنبھالنے میں وہ بہت اہم رول ادا کریں گے, لیکن ان کو ایک ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر بنایا گیا. وہ نہیں برداشت ہو سکا ہمارے معاشرے سے, اور ان کو پھر اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اس کے احتجاج میں 2 اور اکانومسٹ نے انہوں نے اس ایڈوائزری کمیٹی کو چھوڑ دیا. یعنی وہ صاحب پچھلے دنوں آئی بی اے نے کراچی میں ان کو بلایا تھا ایک آن لائن لیکچر کے لیے, اس کے خلاف بھی لوگوں نے ان کو کہا, یونیورسٹی کو وہاں فون آنا شروع ہو گئے کہ خبردار, ان کو اگر آپ نے آن لائن بھی لیا, ان کی ہم تقریر یہاں نہیں ہونے دیں گے, اور ان کو وہ کینسل کرنی پڑی تقریر. میں نے سنا ہے کہ وہ سعودی عربیہ کو ایڈوائز کرتے ہیں, سعودی عربیہ میں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستانیوں سے بات نہیں کر سکتے. یہ کیا ستم ظریفی ہے, جبکہ ہمارا پہلا جو وزیر خارجہ تھا وہ ایک احمدی تھا. یہ کہاں پہنچ گئے ہیں ہم اس 70 سال میں, 70 سال میں؟ دیکھیے, یہاں جہاں ہم نے محنت کر کے بڑی کوشش خراب کی ہیں چیزیں,
اور یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ابتدائی سالوں کو دیکھیں، وہ جیسے بھی وجود میں آیا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن پاکستان کے اگر آپ ابتدائی سالوں کو دیکھیں تو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کرسچن تھے. پاکستان کی اپنی جو کنسٹیچوئنٹ اسمبلی ہے، اپنی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے جو اسپیکر تھے وہ جوگندر ناتھ منڈل تھے، اور جو پہلے لا منسٹر بھی تھے جوگندر ناتھ منڈل. اچھا، اس کے بعد آپ کے جو آپ نے فارن افیئرس کی بات کی تو وہ سر ظفر اللہ تھے. اس کے بعد آپ انہیں دیکھ لیں، قائد اعظم خود جو تھے ان کا تعلق ظاہر ہے کہ جو اکثریتی فرقہ ہے اس سے تو نہیں تھا جناح صاحب کا. تو آپ یہ تو بالکل ایک یعنی تنزل ہے، اور یہ تنزل بڑا یعنی محنت سے کیا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی نا، میری گزارش یہ تھی کہ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری اگر کوئی لوگ ہیں تو عاطف میاں کو یا سلام صاحب کو پاکستان کے ماننے یا ماننے سے کیا فرق پڑا. بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کا نقصان ہے نا، یہ تو ہمارا اپنا نقصان ہے. اگر ہم ان بنیادوں پر جو ہمارے جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ تو سلام صاحب کی بات کر رہے ہیں. ملالہ کو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں تقریر کرنے کے اوپر ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس نے ہنگامہ کر دیا کہ کانوکیشن پہ وہ آن لائن کیسے اسپیچ کرے گی، کہ جی وہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. لیکن ایونچولی the university administration prevailed اور majority of students supported that یہ ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں فرنج پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم نے انہیں فرنج پہ، یا دنیا کے ہر سوسائٹی میں ایک فرنج ہوتا ہے، لیونیٹک فرنج آپ اسے کہہ لیں، ایکسٹریمسٹ فرنج آپ اسے کہہ لیں. ہم نے انہیں اپنی مین سٹریم میں بہت جگہ دے دی ہے. بات یہ ہے، اور ہم اس جگہ کو جب ایک مرتبہ آپ کو سیٹ کر دیتے ہیں نا، اسپیس آپ جگہ دے دیتے ہیں، تو بس وہ پھر ظاہر ہے کہ 3% لوگ بھی کسی معاشرے میں اگر آرگنائز ہو جائیں تو وہ اس کی کایا پلٹ کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق ہماری جو ہے وہ پالیسیز سے ہے. کیونکہ دیکھیں کاسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کا سوسائٹی پہ، سوسائٹی کا کمیونٹی پہ، کمیونٹی کا فیملی پہ، فیملی کا انڈیویجول پہ. تو اگر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے ہاں کلیئرٹی نہیں ہوگی، وہ اس بات پہ اصرار محض زبانی نہ کرے بلکہ اس طرح کے اقدامات نہ اٹھائے کہ پاکستان میں اس قسم کی جو بھی جس قسم کے بھی امتیازات ہیں وہ ختم ہو. پاکستان میں چھوٹے صوبوں میں بھی اسی قسم کی بے چینی اور احساس محرومی کا احساس پایا جاتا ہے جو کہ مذہبی اقلیتوں میں پایا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی جس قسم کے بھی امتیازات ہیں وہ جب تک دور نہیں کیے جاتے اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ جو یورپ کی صورتحال ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تو کہیں سے بنتا ہی نہیں ہے کمپیریزن، یعنی کسی قسم کا کوئی موازنہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یورپین سوسائٹیز جو ہیں وہ کوئی بڑی یعنی انسانی جو معاشروں میں جو خیر اور شر دونوں کی قوتیں ہوتی ہیں، جو بدی کی قوتیں ہوتی ہیں، وہ وہاں بھی ہیں. لیکن بات یہ کہ ان کے یہاں جو لیونیٹک فرنج ہے اس کو مین سٹریم میں نہیں لایا جاتا، اسے کنٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آپ کو نظر آتا ہے، دیکھیے ابھی ہماری مطلب میں نے تو وہاں مشرقی یورپ میں کام کیا ہے، بوسنیا میں جو ہوا اس میں ظاہر ایک ایلیمنٹ تھا بوسنین مسلمز کے ساتھ، جو وہاں جو جینوسائیڈ ہوا، جو سارایوو میں ہوا، سریبرینیٹسا میں ہوا، وہ سب ہمارے علم میں ہے. لیکن اس کو ریسپونڈ کیسے کیا یورپ نے، یہ بھی تو دیکھیے نا. یعنی وہ ہوا، غلط ہوا، تو اس کے اوپر جو ٹرائل ہوئے، جو اس میں جو لوگ ذمہ دار تھے انہیں قرار واقعی سزا دی گئی، اس ٹرینڈ کو ڈسکریج کیا گیا نا ریاستوں کی جانب سے. ہماری ریاست جو ہے وہ وشی واشی رہتی ہے. تو اگر آپ اس کو ٹرینڈ تو کوئی تو موازنہ نہیں. آپ نے حارث صاحب بڑی اہم بات کی، اور بوسنیا کی جو بات ہے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنا بڑا رسک لے کے نیٹو کو استعمال کیا، اور 3 ماہ تک وہ سربیا پہ بمباری ہوتی رہی، اور ہمارے ہاں کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا. آپ نے سر جوگندر ناتھ منڈل کی بھی بات کی. اب جوگندر ناتھ منڈل کا ہماری کسی نصابی کتاب میں ذکر نہیں ملتا، اور ان کا جو استعفے کا خط استعفیٰ ہے، جو لیٹر آف ریزگنیشن ہے، وہ دیٹ از اے ڈیمنگ انڈائٹمنٹ آف دا سچویشن ان پاکستان. کہ 1950 میں وہ نہ صرف ملک چھوڑ گئے بلکہ انہوں نے اپنے استعفیٰ بھی دیا، ملک چھوڑ گئے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کی صورتحال بہت خراب ہے اور ہندوؤں کا خاص طور پر کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی کتابوں کا بھی ایسا وہ کیا ہے، کلینزنگ کی ہے، کہ اس میں بھی ہمیں سچ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ملک صاحب آپ سے میں بیفور وی کنکلوڈ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک گلہ جو کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی اسلام پہ جو کرٹیسزم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا جو ہے یہ اپروچ یہ ہے، آرگیومنٹ یہ ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں ان کو تنقید سے بالا تر قرار دے دیا جائے،
اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احمد دیدات صاحب جو تھے وہ تو کرسچینٹی پہ بڑی کرٹیسزم کرتے تھے، اس پہ تو میں نے نہیں سنا کبھی کسی نے کہا ہو کہ جی انہوں نے غلط کیا. اسی طرح امیر حمزہ ہیں جماعت الدعوہ کے، لاہور میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک ہندوازم کے خلاف کتاب لکھی جس کا عنوان تھا ہندو دھرم انسانیت کا قاتل. تو کیا اس پہ جو ہے کوئی بلیسفمی کا چارج لگا ان پہ، یا کسی نے احتجاج کیا، کسی نے کرٹیسائز کیا کہ بھئی آپ نے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو کیوں مجروح کیا، یا احمد دیدات صاحب نے کرسچنز کے مذہبی جذبات کو کیوں مجروح کیا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ اچھا جی، میں ایسے دیکھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کرٹیسزم جو ہے اگر اسلام پر ہوتا ہے تو کیا یہ کرسچینٹی پہ نہیں ہوتا؟ کرٹیسزم اسلام کرسچینٹی پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، بلکہ پاکستان میں تو سب سے زیادہ کرسچینٹی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہندوؤں پر بھی اتنا ہی ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہے، سب کو آزادی رائے کا اختیار ہے، اور یورپ میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنی آزادی رائے کے ساتھ جو بھی کہنا چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. اب اس میں اس کو آپ اس کو اسلاموفوبیا کے زمرے میں نہ لے آئیے. دوسری باتیں بھی تو دیکھیے آپ کہ جو گزشتہ دور میں یہ میرا خیال 16 مسلم تھے جو میئر کا الیکشن جیتے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. ملالہ یوسفزئی ہیں، ان کو مطلب نوبل ایوارڈ ملا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا ہے. اس طرح مطلب اگر اس کو ہم صرف اسلاموفوبیا لے لیں تو پھر ان کو کیوں اتنی پذیرائی ملی؟ بات یہ ہے جناب کہ اس ملک میں ہمارے اپنے دیش میں ہم نے جنونیت، مذہبی جنونیت اس طرح بڑھا دی ہے، پھیلا دی ہے کہ اب ہمارا ہر کام جو ہے مذہب سے شروع ہوتا ہے اور مذہب کے نام پر اختتام ہوتا ہے. دور کیوں جاتے ہیں کہ کووڈ جو ہے اس کو بھی مذہبی پیمانے پر تولا جاتا ہے، اور اس میں کیوں ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کی تعداد میرا خیال ہے کہ 80% وہ ہے جو مذہب کے نام پر وجود میں کام کر رہی ہے. اب یہ پولیٹیکلی یہ کہنا کہ میں اسے ریاست مدینہ بنا دوں گا، یہ چونکہ یہاں جنونیت اس قدر بڑی ہوئی ہے، یہ عوام کو بڑا پسند آتی ہے. بات بنانا نہ بنانا تو ایک دور کی بات ہے، یہ نعرہ بڑا پسند آتا ہے. اگر کہنا کہ اسلاموفوبیا، یہ نعرہ بڑا پسند آتا ہے عوام کو. اب اس میں حقیقت کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے یہ ایک بات علیحدہ ہے. تو اسی طرح ہم جب ایسے اقدامات اٹھائیں گے اور وزیر اعظم صاحب ایسے اقدامات اٹھائیں گے تو یہ اس ملک میں جنونیت اور بھی بڑھے گی. جی ملک صاحب آپ نے بات کی کرسچینٹی پہ تنقید جو ہے، تو اس میں مجھے فوراً جی خیال ڈاکٹر آتا ہے. ذاکر نائک کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں وہ اسلام کی تبلیغ کم کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب پر تنقید زیادہ کرتے ہیں. صحیح. اور سر کرسچینٹی پہ جہاں تک تنقید کی بات ہے تو بہت مشہور فلاسفر تھے برطانیہ کے برٹن رسل. برٹن رسل نے خود 1927 میں ایک لیکچر دیا جو بعد میں کتاب کی صورت میں بھی شائع ہوا، وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن. اور اس کے پیٹرن پہ پھر بہت سے اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی، وائی آئی ایم ناٹ اے جو، وائی آئی ایم ناٹ اے مسلم، وائی آئی ایم ناٹ اے ہندو. اور اس وقت تو برطانیہ اتنا ٹالرنٹ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہاں کے جو بلیسفمی لاز تھے ان لاز کے تحت ان پہ مقدمہ نہیں چلایا گیا. 2008 میں وہ برٹن نے وہ لاز ریپیل کر دیے، کینسل کر دیے. اب وہاں نہیں ہے بلیسفمی لا، کیونکہ وہاں کی جو ہے نا برٹش سیکولر سوسائٹی وہ ان لاز کے خلاف بہت کیمپین کرتی رہی تھی، تو بالآخر وہ ان کو کینسل کرنا پڑا ان قوانین کو. اور ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ اب وہاں پہ یہ لاز جو ہیں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو حارث صاحب بفور وی میں کنکلوڈ، سر پہلے معذرت چاہ دوں کہ میری بیٹری اس کی بالکل ختم ہونے والی ہے، شاید 1-2 منٹ میں میرا خیال ہے یہ میرا سر اجازت لیتے ہیں ایک سوال.
تو جی حارث صاحب, آپ چونکہ سیکرٹری جنرل ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے, تو آپ کیا 2-3 تجاویز دینا چاہیں گے؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ جیسے قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. 11 اگست کی جو ان کی مشہور ترین تقریر ہے کہ مذہب کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو کیا اس طرف ہم کوئی پیش قدمی کر سکتے ہیں؟ آئین سے کم از کم جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ شارٹ رن میں تو دیکھیں میں بالکل مایوس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ انسانی سماج جو ہے آگے کی طرف بڑھتا ہے, جو فورسز آف ہسٹری ہیں وہ آپ کو پش کرتے ہیں کہ آپ آگے کی طرف بڑھیں, مگر شارٹ رن میں مختصر مدت میں تو مجھے کوئی ایسی تبدیلی ہونے کی امید نظر نہیں آتی. اس کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے, گفتگو مکالمے کو آگے بڑھانا چاہیے, مگر یہ جو میں تو صرف پہلی بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی موجودہ آئین اور موجودہ قوانین کی روشنی میں جو تحفظات ہیں انہیں تو یقینی بنا دینا پہلے فیز میں, اس کے بعد پھر مزید آپ آگے بات کریں کہ کیسے دور کیا جائے تمام امتیازات. تو ملک صاحب کا میرے خیال میں بیٹری کا ایشو ہو گیا, تو میں ملک صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور حارث صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں. تو آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ مجھے وقت دیا, تو پھر بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ, بہت شکریہ.